बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित अहमद ख़ान आपको खुश आमदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी पे। आइए अपने उन्वान के जानिब बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है। सर, हमारे व्यूअर ने एक सवाल किया है, सूफीज़म क्या है? या ये इस्लाम का हिस्सा है या ये इस्लाम से बाहर कोई पैरेलल रिलीजन है? हमने जिस तरह सूफीज़म को देखा है कि मज़ारों पे जाना, चादरें चढ़ाना और लोगों के करामात दिखाना, हवा में उड़ के दिखाना और इस तरीके के मुख्तलिफ़ करामात है, क्या यही सूफीज़म है या इससे बरक्स कुछ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वासिद, आपने बिल्कुल वजह सवाल किया और सही सवाल किया कि ये हमारे माशरे में एक माइंडसेट पाया जाता है या जो कॉमन मैन डेफिनेशन है सूफ़ीज़म को लेकर, वो यही बन गई है कि सूफ़ीज़म का मतलब है या तो आप किसी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि मशहूर ज़माना सिलसिले हमारे पास मौजूद हैं, चिश्तिया, कादरिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया, और भी सिलसिले दुनिया में फॉलो होते हैं, बेहाइया है, अवैसिया सिलसिला है। तो लोगों का एक कॉमन माइंडसेट है कि सूफ़ीज़म इन्हीं सिलसिलों का नाम है, नंबर 1। नंबर 2 कि सूफ़ीज़म का मतलब ये है कि वो शख्स जो है वो जो सूफ़ी बन गया या वली अल्लाह बन गया, वो कोई करामाती इंसान बन गया, वो दूसरों की बीमारियां फ़ौरन सही कर देगा, लोगों की परेशानियां दूर कर देगा, वो जो कहेगा तो हो जाएगा, वो तकदीरें बदल देगा। और ऐसे लोगों से जो माजी में ऐसे लोग गुजरे हैं सो कॉल्ड, या हम जिनको मानते हैं कि वो ऐसे थे और आज हाजिर दौर के अंदर जो लोग दावा करते हैं या इस तरह बिहेव कर रहे हैं किसी हद तक, तो उनसे यही मंसूब किया जाता है, उनसे तवक्को भी यही की जाती है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि सूफ़ीज़म ये सब नहीं है या सूफ़ीज़म ये गलत है। हमारी अप्रोच हमेशा जो है गुफ्तगू करने की, वो बहुत सुलझी और ओपन माइंडेड रहती है, जिसमें हम हकीकत तक पहुँचें, ना कि हम कोई ओपिनियन बना के गुमराही का शिकार हो जाएं या एक तरफ साइड लेके दूसरी साइड के मुनकर हो जाएं। हकीकत जो है वो ओपिनियन बना के हमेशा रहने में नहीं होती। हकीकत जो है ओपिनियंस को बनाना और उनसे बेहतर ओपिनियन बनाना, और उनसे बेहतर यानी कि मुस्तकिल इर्तिकाई मनाजिल आपके शऊर के तय होते हैं। तो पहला आपका सवाल कि सूफ़ीज़म क्या है, अगर हम एक जुमले में बयान करने की कोशिश करें तो सूफ़ीज़म आपकी रूह का, आपके कल्ब का, आपके बनाने वाले से यानी कि अपने रब से ताल्लुक़ कायम हो जाना, इस रास्ते पर चलना, इस मंजिल की तरफ चलना सूफ़ीज़म कहलाता है। और जितने लोग जिनके नाम पर सिलसिले और सूफ़ीज़म का रिवाज कायम है आज के दौर में, ये तमाम वो लोग थे जो इनकी अगर आप कुतुब पढ़ें और इनकी ज़िंदगी को स्टडी करें तो आपको ये समझ में आएगा कि वो तमाम ये लोग वो थे जो इस रास्ते पे चले, जिन्होंने ताल्लुक़ बिल्लाह कायम किया, अपने कल्ब का ताल्लुक़ अल्लाह से कायम किया और दीन में रहते हुए कायम किया, और दीन पर चलकर कायम किया, शरीयत पर रहते हुए कायम किया, शरीयत पर चल के कायम किया, और उस मुकाम को, उस ताल्लुक़ को हासिल करने के बाद दुनिया में आए और खिदमत इंसानियत एक हिस्सा है उनके काम मामलात का, और उन्होंने इंसानियत के लिए राह हमवार की कि और लोग भी उस रास्ते तक जाएं। अच्छा, ये जो सारा रास्ता उन्होंने ट्रैवल किया, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम किया, जिसको हम सूफ़ीज़म कह रहे हैं, तो ये जो उन्होंने तरीक़ा अपनाया, ये कौन सा तरीक़ा था? ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीक़ा था कि किस तरह वो ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। अच्छा, इसमें फिर दो इख्तलाफात आ जाते हैं जब हम ये बात करते हैं या ये डिस्कशन आती है। लोग कहते हैं कि जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से सब चल रहे हैं, अपने अपने तौहीद के मुताबिक, अपने अपने फ़िरके और अकायद के मुताबिक, तो सबको वो ताल्लुक़ क्यों नहीं अचीव होगा? क्योंकि हमारे माशरे में एक बहुत कॉमन गुमराही ये पाई जा रही है कि लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए ज़ाहिरी तरीक़ों पे तो चल रहे हैं, इबादत और किसी हद तक मामलात और रिचुअलिस्टिक तरीके पे तो चल रहे हैं, लेकिन रूह और अंदर की कैफियत ग़ालिबन उस मुकाम पर नहीं है। ये कह लीजिए मामलात तमाम उस मुकाम पर नहीं, शरीयत पर पूरी तरह कार्बन नहीं, दीन पर पूरी तरह कार्बन नहीं। और अगर हम दीन पर उस तरह कार्बन हो जाएं तो हमें भी वो कैफियत या वो मुकाम हासिल हो। तो सूफिया जो है माजी में वो लोग थे जो उठे और उन्होंने दीन की हकीकतों को जाना। दीन इस्लाम का एक ज़ाहिर है और एक बातिन है। दीन इस्लाम का एक इबादती रुख है और एक मामलाती रुख है और एक रूहानी रुख है, यानी कि बातनी रुख है जो अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करना है, जिसको हम कहते हैं खलवत के मामला।
اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک رخ جلوت تھا، یعنی کہ وہ عوام الناس میں کیسے تھے اور کیسی تربیت کی انہوں نے اور دین کی اشاعت کی، دین کے بارے میں گائیڈ کیا۔ ایک ان کی خلوت کی زندگی تھی، وہ تنہائی میں اللہ سے کس طرح تعلق قائم کرتے۔ تو صوفیہ وہ لوگ گزرے ہیں ہسٹری میں جنہوں نے اس کیفیت میں جانے کی کوشش کی ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باطنی یا خلوت کی زندگی تھی اس پہ بھی عمل درآمد کرنے کی کوشش کی اپنے حسب توفیق، جو ان کو معاملات ملتے سمجھ میں آتے۔ تو جب انہوں نے وہ کوشش کی تو ان کو بھی وہ کہہ لیجیے وہ منزل حاصل ہوئی، وہ رابطہ حاصل ہوا، وہ ربط قائم ہوا، وہ تعلق قائم ہوا اللہ سے اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو ایسے کہہ لیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انسان تھے جنہوں نے اللہ سے وہ قربت کا وہ تعلق قائم کر کے دکھایا جو ان سے پہلے کسی انسان نے نہیں کیا تھا اور غالباً آنے والی دنیا تک کوئی بھی نہیں کر پائے گا۔ لیکن انہوں نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا کہ بھائی یہ ہے پروسیجر، اور ہم بحیثیت ان کی امت یا مسلمان جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کو فالو کر کے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہیونگ سیٹ دس، یہ ہمارا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے مذاہب کے لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے انبیاء کی پیروی کر کے وہ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جہاں کے ان کے انبیاء کا مقام تھا، جو قرب تھا اللہ سے۔ اب اس میں بحث الگ ہے، ایک کرسچن ہمارے بھائی جو ہیں وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب زیادہ تھا، مسلمان یہ کہیں گے کہ رسول پاک کا تھا۔ ہماری رائے یا ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ عقل و فہم اور مشاہدے اور تجربات کی بیسس کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب اللہ سے سب سے زیادہ رہا ہے تاریخ کے اندر تمام انبیاء سے۔ یہ عقیدے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے ہیں ہم، یہ مشاہدے اور علم کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب اس پروسیس کو جن لوگوں نے ہستیوں نے فالو کیا اور کامیاب رہے تو ان کو لوگوں نے دیکھا، ان سے انٹریکٹ کیا اور لوگوں کو لگا کہ ہمیں بھی ان لوگوں کی طرح چلنا چاہیے۔ ان لوگوں کے طریقوں پہ چلنے کو لوگ صوفیزم کہتے ہیں۔ اب وقت کے ساتھ ہوا یہ بات ہے 1000 سال 1200 سال کا عرصہ ہے یہ، تو وقت کے ساتھ ہر چیز جو ہے وہ ڈیٹریٹ ہوتی ہے، اپنی حقیقت کو کھوتی ہے۔ تو وقت کے ساتھ لوگوں نے ان لوگوں کی جن کو ہم صوفیہ کہہ رہے ہیں، اولیاء کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کی شخصیت کے بجائے ان کی بڑائی کے اوپر زیادہ انحصار کرنے لگے کہ یہ گریٹ لوگ تھے، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، ان کی گریٹنس کو ہم پہچان لیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور یہ دین کے ہر فرقے کے اندر سب جگہ آپ کو پائی جاتی ہے چیز۔ تو لوگ جو ہے ان کی پیروی ان کی گریٹنس کے اوپر، ان کی بڑائی کے اوپر کرنے لگے، نہ کہ ان کے اعمال، ان کے کردار کے اوپر کرنے لگے۔ جبکہ حقیقی جو تعلیمات تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کردار حاصل کرنا ہے، ان کے جیسا حلیہ حاصل کرنا کسی حد تک پاسبل، لیکن ٹوٹلی پاسبل نہیں ہے۔ میں اپنے چہرے کے نقوش ویسے نہیں کر سکتا، میں بظاہر ان جیسا دکھ سکتا ہوں، کپڑے ویسے پہنوں جو میرے پاس تعلیمات ہیں، لیکن دین کی حقیقت یہ کہ ہمیں اپنے نبی کے کردار، ان کی شخصیت، ان کی روح کی جو گریٹنس تھی ہمیں وہ حاصل کرنی، اس درجے پہ پہنچنا ہے یا ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کا نائب بننا ہے، تو جس کو ہم بہترین امتی کہتے ہیں۔ تو اب وقت کے ساتھ یہ وہ صوفیزم ڈریگ ہوتا رہا، ڈیٹریٹ ہوتا رہا اور اپنی اہمیت اور اپنی افادیت کھوتا رہا، اور ایسا لگنے لگا جیسے صوفیزم خود ایک فرقہ ہے باقی فرقوں کی طرح، جبکہ جو صوفی اور اولیاء تھے انہوں نے کبھی اس کو فرقے کی طرح پریکٹس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ الگ بات ہے ان کی پیروکار نے کر دی، ان کے چاہنے والوں نے کر دی۔ سر میرا ایک سوال ہے، جی جس طرح ہمیں آج کے دور میں مختلف فرقے نظر آتے ہیں، جس طرح آپ نے شروع میں ذکر کیا، تو میری جو آبزرویشن ہے، لوگ ان فرقوں یا ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے مسائل لے کے جاتے ہیں کہ ہماری یہ بیماری ہے، یہ ہمارا دنیاوی یہ کام ہے، یہ ہمارا حل کر دیں، اور ہو سکتا ہے بظاہر ایک آدھ معاملات حل بھی نظر ہوتے ہوئے آتے ہوں ہمیں، لیکن کیا صوفیزم کا مقصد یہی ہے کہ لوگ اس لیے ان لوگوں کے پاس جائیں؟ آپ نے صحیح فرمایا باسط۔ اسی طرف ہم آنے لگے ہیں کہ لوگوں کو، جیسے میں نے عرض کیا کہ لوگ صوفیزم یا اولیاء کی اب گریٹنس کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں، ان کے کردار کریکٹر کو نہیں، وہ جو کرنا چاہ رہے تھے، وہ جو کر کے انہوں نے دکھایا اس کو فوکس نہیں کر رہے۔ وہ صرف اس بات پہ اٹک گئے ہیں کہ صوفیہ اور اولیاء بہت بڑی ہستی ہوتے ہیں اور بہت بڑی ہستی کرامات رکھتے ہیں اور وہ ہمارے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ اب اس میں دو رخ ہیں، جیسا آپ نے فرمایا لوگ ایسے ہستیوں کے پاس بظاہر وہ ہیں یا نہیں ہے، یہ ابھی ہماری بحث نہیں۔ فرض کریں کوئی ہمیں نظر آتا ہے ہمارے معاشرے میں کوئی جیتا جاگتا کوئی صوفی یا ولی اللہ ہمیں لگتا ہے، کسی کو لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے، تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں، جیسا آپ نے فرمایا کہ میری اولاد نہیں ہو رہی، میرے یہ معاملات ہیں، زندگی کے معاملات خراب ہیں، یہ مسئلہ حل ہے، کاروبار نہیں چل رہا، پیسے آ جائیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اس سے تو یہ چیز بھی ظاہر ہوتی ہے کہ لوگ اس حد تک گرنے لگے کہ وہ اپنی تکوین نفس کے لیے ان کے پاس جانے لگے، جبکہ اولیاء کا، انبیاء کا کام یہ نہیں تھا کبھی بھی
کہ وہ آپ کی نفسانی خواہشات کو پورا کرے. اگر کسی کے اولاد نہیں ہوتی تو اس کے دو رخ ہیں. ایک تو ایک اللہ یہی چاہتا ہے آپ کے اولاد میں، آپ کو کوشش کرنے کا پورا حق ہے، اور کہا گیا اللہ پاک نے کوشش کریں، آپ میڈیکلی کر لیں، دعائیں مانگ لیں، دعائیں کروا لیں، کسی سب کچھ چیزیں. لیکن صوفیہ کا مقصد وجود تو یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو اولادیں دیتے پھریں، لوگوں کے کاروبار بہتر کرتے پھریں. ان کا حقیقی مقصد کیا ہے کہ انہوں نے جو کر کے دکھایا آپ بھی ان کو دیکھ کے وہ فالو کر کے کر سکتے ہیں. یعنی کہ کیا کر کے دکھایا انہوں نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین امتی بن کے دکھایا، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، اپنے دین پر چلنے کے انداز سے. تو اب معاشرے میں نظر آتا ہے کہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. لوگوں نے صوفی اور اولیاء کو ایک نفسانی خواہشات کی تکمیل کا سورس یا منبع بنا دیا کہ ایک ایسا گڑھ ہے جہاں پہ ہم جائیں اور وہاں جا کے اپنے نفسانی خواہشات کی رونا دھونا کریں اور وہ حل ہوتے ہوئے نظر آئیں. جیسے آپ نے کہا بظاہر حل بھی ہو جاتے ہیں کافی لوگوں کے. اب اس میں پھر الگ ایک پرابلم ہے کہ آیا جس کے پاس آپ جا رہے ہیں سمجھ کے وہ حقیقی صوفی ہے یا نہیں ہے، وہ کوئی دکھاوا ہے یا خود وہ کوئی بد دیانت انسان ہے یا کوئی بد کردار انسان ہے. پھر اس کی بہت ساری پاسبلٹیز نکلتی ہیں. تو اب صوفیزم کی شکل یہ ہو گئی. صوفیزم مزاروں پہ رہ گیا، صوفیزم چلہ کھینچنے کا نام رہ گیا، صوفیزم ذکر اذکار کا نام رہ گیا، صوفیزم جو ہے وہ عرس منانے کا نام رہ گیا. دیکھیں یہ سب اٹ کین بی اے پارٹ آف دا سسٹم اور دا پروسیس، بٹ دس از ناٹ دا پرپز آف دا پروسیس. یہ اس صوفیزم کے نظام کا حصہ ہو سکتی ہیں چیزیں، جیسے اسلام کی بہت ساری چیزیں حصہ ہیں. ریچولز ہو سکتے ہیں لیکن ریچولسٹک سائڈ ہو سکتی ہے یا کسی حد تک آپ کی پریزنگ سائڈ ہو سکتی ہے، لیکن یہ پرپز نہیں ہے صوفیزم کا. تو لوگ یہ تمیز کھو رہے ہیں کہ پرپز کیا ہے اور اس کی ڈیٹیلنگ کیا ہے. کانسیپٹ کی کوئی کسی بھی چیز کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے اور اس کی ٹرمنالوجی اور ڈیٹیلنگ کیا ہوتی ہے، بڑا فرق ہوتا ہے. تو صوفیزم کا فیس تو یہ بن گیا. اب رہی بات دوسرے سوال کی آپ کی کہ صوفیزم آیا پیرلل ریلیجن ہے. تو جب ہسٹری میں آپ کامن سینس لگائیں گے کہ ہسٹری میں جب اللہ کے ولی اور صوفیہ نے جو کر کے دکھایا اور انہوں نے ان کو فالو کرنے والوں نے کچھ اور کر کے دکھایا یا مس انٹرپریٹ کیا، ایک تو وجہ یہ. دوسرا یہ کہ جب صوفیہ اٹھے اور انہوں نے جو اپنی شخصیت کی انفلوئنس سائڈ ان کی انفلوئنس کرنے لگے، تو ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے مذہب میں پایا جاتا ہے جو بہت ہارڈ اسٹرکٹ اسٹانچ بلیور ہے کہ دین جو ہے صرف ظاہر ہے، باطنی کوئی چیز دین نہیں ہے، دین سب کے لیے ایک جیسا ہے. تو ان کے کانسیپٹس پہ جب صوفیہ کے کانسیپٹ جو ہیں وہ کلیش کرنے لگے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا یا ان کو یہ لگا کہ یہ صوفیہ تو کوئی اور دین بتا رہے ہیں کیونکہ اسلام کے پیرلل کو ایک دین کھڑا کر رہے ہیں. اب اس میں مس انٹرپریٹیشن بھی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، مس کوٹنگ بھی ہے، مسٹیکس بھی ہیں. یعنی کہ صوفیہ کی غالباً اب مجھے نہیں پتا ان کی غلطی ہے یا ان کو غلط سمجھا گیا، مس کوٹ کیا گیا، یا علماء اکرام نے غلط سمجھا یا غلط ان کو کوٹ کیا گیا، جو بھی سائڈز ہیں ٹو پارٹیز. تو اس سے یہ امپریشن کھڑا ہوا کہ صوفیزم ایک پیرلل ریلیجن. جتنا ہم نے سمجھا پڑھا ہے تو حقیقت ان سب سے کہیں بلند ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک صوفی گزرے ماضی میں ان کی لکھی ہوئی کچھ کتابیں ہیں. اب ان کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، اردو میں بھی کیا گیا، انگلش میں بھی کیا گیا. سوال یہ کہ جو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے کیا وہ ایگزیکٹلی وہی بات کہہ رہا ہے جو وہ صوفی کہہ کے گئے یا ولی اللہ کہہ کے گئے؟ اس کی اپنی لاجک انٹرپریٹیو ایرر بھی اس میں شامل ہے، اپنی لینگویج کی انڈرسٹینڈنگ بھی شامل ہے. تو ایسے بہت سارے کانسیپٹ میں نے بظاہر خود دیکھے کہ جب میں نے اس صوفی کو عربی یا فارسی میں یا اردو میں اور انگلش میں چاروں زبانوں میں پڑھا تو معنی بالکل الگ الگ نکل رہے ہیں. وہ کہہ کچھ رہے ہیں، اس کو سمجھا اور انٹرپریٹ کچھ کیا جا رہا ہے، اور پھر اس انٹرپریٹڈ ٹیکسٹ کو کوٹ کسی اور طرح کیا جا رہا ہے. بہت سارے کانسیپٹ ہیں، وحدت الوجود کا کانسیپٹ ہے، وحدت الشعور کا کانسیپٹ ہے، آخرت کا کانسیپٹ ہے، فرشتوں کا، احادیث کی صحیح اور ضعیف ہونے کا کانسیپٹ ہے. بہت سارے اختلافات ہیں. تو جب اتنے سارے اختلافات انٹرپریٹیو ایرر کی وجہ سے کھڑے ہونے شروع ہو گئے تو صوفیہ کو پیرلل ریلیجن کا ٹیگ کرنا شروع کر دیا گیا. اور رہی صحیح کثر جو ان کے فالوورز نے ختم کی یا ان کے چاہنے والوں نے کہ ان کے گریٹنس کا جھنڈا تو اچھالتے رہے لیکن ان کے کریکٹر کا عملی جامہ نہیں انہوں نے پہنا. بالکل. تو صوفیزم اللہ سے تعلق قائم کرنے کا نام ہے، اس راستے پہ چلنا جس سے آپ اللہ کے سے رب سے تعلق قائم کر سکیں. اب یہ تعلق فزیکل ہے یا نان فزیکل ہے، نوری ہے یا جسمانی ہے، اس پہ پھر ایک الگ ایک بحث ہے، ابھی ہم اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہے.
لیکن صوفیزم ہے اس کا نام کہ آپ جب آپ کی زندگی میں آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا وجود اور یہ تمام کائنات کچھ نہیں، صرف اللہ کی صفات کی کا نور ہیں جو چلک رہے ہیں، اور آپ کو ہر چیز میں اللہ کی گریٹنس نظر آنے لگے، اور آپ کی شخصیت آپ کے وجود میں اتنی تڑپ پیدا ہو جائے کہ مجھے اس خالق حقیقی سے کا دیدار کرنا ہے، بھلے وہ دیدار شعوری ہو، لا شعوری ہو، آنکھوں سے ہو، کیفیت سے ہو، یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، تو مجھے اس کا دیدار کرنا ہے، تو اس بے چینی پر چل پڑنے کو صوفیزم کہا گیا۔ بالکل، تھینک یو سو مچ سر۔ ہم اپنی گفتگو کا اختتام اسی بات پہ کرتے ہیں کہ ایک صوفی تبھی بنتا ہے جب وہ اپنی ول اللہ کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے، تو جب وہ اپنی ول سرنڈر کرے تو اپنی مرضی سے دوسروں کی مصیبتیں کیوں حل کرے گا، وہ اللہ کی مرضی پہ ہی چلتا ہے۔ بے شک آپ نے صحیح فرمایا۔ اب اس کو ہم اس طرح کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میرے بہترین بندے وہ ہیں جو اپنی مرضی سے خود کچھ نہیں کرتے، تو صوفیزم نام ہی اسی کا ہے کہ اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے آگے سرنڈر کر دو، سرنڈر یور ول ٹو گیٹ پیس، اسلام بھی اسی کو کہتا ہے۔ تو صحیح مسلمان، صحیح صوفی وہی ہے، اور یہ سارے پروسیس میں کہیں بھی صوفی جو ہے وہ شریعت سے منکر نہیں ہوتا، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے معاشرے میں آج، بالکل، کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ صوفیہ کا یہ گمراہی پھیلاتا ہوا نظر آتا ہے کہ جو روحانیت پہ چل پڑا یا صوفیزم پہ چل پڑا اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، انتہائی گمراہ کن سوچ ہے۔ اور جو شریعت کے پیروکار ہیں وہ کہتے ہیں یہ شریعت ہی سب کچھ ہے، طریقت اور حقیقت اور معرفت کوئی چیز نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، یہ دین کا ہی حصہ ہے، یہ دین کے درجات ہیں۔ ایک انسان جو منافق ہے، ایک انسان جو مسلمان ہے، ایک انسان جو مومن کا درجہ رکھتا ہے، ایک انسان وہ جو اللہ کا دوست بن چکا ہے، ایک انسان وہ جو صحابہ تھے، ایک انسان وہ جو انبیاء تھے، ایک انسان وہ جو کہ دنیا میں ابھی وجود ہی نہیں رکھتے، ایک انسان وہ جو کافر ہے، یہ سب دین میں درجات ہی تو ہے۔ تو اس دین میں بھی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے دوست بن چکے ہوتے ہیں، اللہ کے قریب، یا کہہ لیجیے دین میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر بہترین عمل کر چکے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی کا عکس ہوتا ہے، یا کہہ لیجیے تھوڑا عکس ہوتا ہے، زیادہ پورا کمپلیٹ نہیں کہیے لیکن عکس تو ہے کسی حد تک، تو وہ اس گریٹنس پہ پہنچ چکے، وہ دین پہ اتنے زبردست کاربن ہے کہ عام انسان تصور نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں طریقت پر ہیں، حقیقت پر ہیں، معرفت پر ہیں، معرفت الہی اور معرفت رسول، تو ان کو آؤٹ رائٹلی ڈینائی کر دینا یہ عقل مندی نہیں۔ اور صوفیزم اور دین یہ کہہ لیجیے کہ دین کا ہی حصہ ہے، لیکن ان کو مس انٹرپریٹ کیا گیا، مس پریزنٹ کیا گیا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ تب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب قرب الہی کا مزہ چکیں۔ آمین، تھینک یو سو مچ سر۔ ناظرین، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے، آنے والی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔